बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आ चुका है। तमाम आलम इस्लाम को माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस मुबारक और नूर वाले महीने के सदके हमारी हर दुआ को कबूल भी फरमाए और हमारी तमाम परेशानियों को दूर भी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह वालों, आज माह रबीउल अव्वल शरीफ का चांद देखकर या करीमु या अल्लाह का ये खास अमल, ये खास वजीफा आप लोगों ने बुजुर्गाने दीन के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। या करीमु ये अल्लाह पाक का वो मुबारक इसमें आजम है कि जिसको पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की आपको सखावत, इज्जत, बुजुर्गी और अशराफ और इसके अलावा मेहरबानी को आपका पता चलेगा। क्योंकि या करीमु वो ज़ात है जो किसी के मांगने से पहले ही अता कर देती है, जो छोटे छोटे कामों पर बड़े बड़े इनामात और अजर सवाब से नवाजती है, जो खताकार को उसके गुनाहों के बावजूद भी इज्जत अता करती है, रुसवा नहीं होने देती। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने माह रबीउल अव्वल शरीफ के चांद को देखकर, यानी आज चांद रात को आपने या करीमु या अल्लाह का ये मुबारक अमल, ये मुस्तरद वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंसानों में अगर कोई शख्स करीम कहलाया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो सखावत करने वाला है, दूसरों को इज्जत देने वाला है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अल करीम है, यानी हर सखावत और हर इज्जत का असल सरचश्मा रब्बुल आलमीन की जात ही है। उसकी करम नवाजी ऐसी है कि जिसका अंदाजा इंसान की अकल कभी नहीं लगा सकती। वो बंदे की मामूली सी नेकी को बेहद बढ़ा देती है। एक नेकी के बदले में 10 नेकियां, बास औकात 70 नेकियां और बास औकात इससे भी ज्यादा गुना अजर और सवाब अता फरमाती हैं, जैसा कि मेरे रब के शान के लायक है। कुरान मजीद में एक आयत आती है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तर्जुमा, ये इंसान, किस चीज ने तुझे तेरे रब्बे करीम से धोखे में डाला रखा। ये आयत इंसान को झिंझोड़ती है कि तेरा रब तो इतना करीम है, वो तुझ पर बेशुमार इनामात करता है, तुझे इज्जत बख्शता है, तुझे जिल्लत में नहीं डालता, फिर तू क्यों उसकी इताअत छोड़कर नाफरमानी करता है। अल्लाह वालों, आज का ये मुबारक नाम या करीमु या अल्लाह का ये खास अमल आप लोगों ने माह रबीउल अव्वल शरीफ के चांद को देखकर, यानी कि चांद रात को, ये रात को करने वाला वजीफा है। तो अल्लाह वालों, आज ही इस सुनहरी मौके से फायदा उठा लो, वरना 1 साल बाद मौका मिलेगा। अभी वक्त है, अभी मौका है, अभी इस अमल, इस वजीफे को पढ़ के अपनी किस्मत को 4 चांद लगवा लो। क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना बहुत शान वाला महीना है, बहुत अजीम महीना है, इनमें नेमतों से नवाजा जाता है। इस महीने की फजीलत, रहमत और बरकत ऐसी है कि दिलों को सुकून और रूह को राहत मिलती है। ये वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत मुबारका इस माह में हुई। ये दिन इंसानियत की तारीख का सबसे रोशन दिन है। इस महीने को रबीउल अव्वल इसलिए कहा जाता है कि ये बहार का महीना है, और दर्रे हकीकत इसका जो नाम है वो इसके असल मफहूम पर ही दलालत करता है। क्योंकि जब दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी, शिर्क, गुमराही ने हर तरफ अपने साए डाल रखे थे, जुल्मत और जहालत का अंधेरा छाया हुआ था, तब इस माह में रहमतुल लिल आलमीन की विलादत बासआदत हुई और गोया दुनिया की हकीकी बहार आ गई। रबीउल अव्वल की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि इसमें अल्लाह के महबूब इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद ने कुफर के अंधेरों को मिटाया, ईमान की रोशनी को आम किया, इंसानियत को गुलामी से निजात दी और दुनिया को हकीकी सुकून और अमन का पैगाम दिया। यही वजह है कि उलमाए मशाइख फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना ईमान वालों के लिए खुशी और सुरूर और शुक्रगुजारी करने का महीना है। ये महीना महज विलादत मुस्तफ़ा का नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का भी महीना है। हिजरत मदीना की बरकत से इस्लाम को ताकत मिली और दीन की बुनियादें मजबूत हुई। गोया इस महीने में अल्लाह ताला ने 2 बड़े इनामात अता फरमाए, एक विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा दीन की तक़वियत। रबीउल अव्वल के दिन रात जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद सलाम और शुक्राने की जज्बात में गुजारना चाहिए, क्योंकि ये दिन इस ज़ात के जिक्र के हैं जिनके दम से कायनात बनी, जिनकी वजह से कायनात बनी, जो वजह कायनात है,
قرآن اور ہدایت بھی ہمیں ان کی ہی وجہ سے ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اس ماہ میں رحمت کا نزول سب سے زیادہ ہوتا ہے اور بندے کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور رب سب سے زیادہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ ربیع الاول کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں میلاد شریف کی محافل سجاتے ہیں، ذکر و درود کی مجالس لگاتے ہیں اور نعت و سلام کی محفل کے ذریعے دلوں کو محبت رسول سے منور کرتے ہیں۔ جب بندہ دل سے درود شریف پڑھتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھیجتا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں آیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ کیا ہمارا درود نبی پاک کو فائدہ دیتا ہے؟ تو جواب دیا بزرگ نے کہ نہیں، ہمارا جو درود ہے وہ نبی پاک کو فائدہ دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، لیکن جب ہم لوگ نبی پاک پہ درود بھیجتے ہیں تو بدلے میں جب اللہ رب العالمین ہم پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور جب وہ بدلے میں ہم پر درود بھیجتا ہے تو وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس مہینے کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سیرت مصطفیٰ کے مطابق ڈھالیں۔ اگر واقعی ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد پر خوش ہیں تو ہمیں ان کی سنتوں کو اپنانا چاہیے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز کرنا چاہیے۔ محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی حضور کی اطاعت کریں۔ ربیع الاول کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دلوں کو نور عطا کرنے والا، روحوں کو تازگی دینے والا اور زندگیوں کو ایمان سے بھرنے والا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام اور شکرانے کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، دل کو سکون دیتے ہیں اور رزق میں برکت عطا کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ربیع الاول کی راتیں بہت خاص ہیں۔ جو بندہ ان راتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اس کا شمار اللہ کے خاص بندوں میں ہوتا ہے۔ یہ مہینہ بندے کو اپنے رب سے قریب کرتا ہے اور اس کے دل کو نورانی بنا دیتا ہے، نور والا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خیر و برکت کا مہینہ بنایا۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں، اور اسی خوشی کا اظہار کرنا ہی اس ماہ کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، کیونکہ ربیع کا مطلب جو ہے وہ بہار کے ہیں اور اول کا مطلب جو ہے وہ پہلی بہار، جو قیامت تک باقی رہے گی۔ وہ روشنی ہے جو کبھی مدھم نہیں ہوگی، وہ نور ہے، وہ خوشبو ہے جو ایمان والوں کے دلوں کو ہمیشہ معطر رکھے گا۔ اس مہینے کی برکت صرف اسی کو ملتی ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جذبات کے ساتھ اور اس مہینے کا استقبال کرتا ہے، اس مہینے کا احترام کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا انعقاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے کون سا خاص عمل پڑھنا ہے اور آپ نے یہ عمل ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتے ہی پڑھنا ہے۔ چند خصوصیات اور فضیلتیں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کری۔ میں نے کچھ کتابیں کھنگالی جن کے اندر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق جو بھی کچھ ملا، میں نے وہ سب کچھ آپ کے آگے سماعت کر دیا، آپ کو سنا دیا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ، یوں تو آپ لوگ ہر مہینے ہی کوشش کرتے ہیں رب کو راضی کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی، لیکن اس مہینے کے اندر کوشش کریں کہ آپ لوگ اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، اور اللہ رب العالمین بالخصوص راضی ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے کچھ بھی مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری کبھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے اعمال کرنے ہیں، ترتیب کیا ہوگی، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، کیونکہ ربیع الاول کا چاند یہ صرف سال میں ایک بار نظر آتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج وہی چاند رات ہے، وہی خوبصورت چاند رات ہے جس چاند رات کا تمام عالم اسلام بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ اب اللہ والوں، پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس پر نور دعا میں، اس روحانیت والی دعا میں شامل ہوں
اور آپ لوگ آمین ضرور بولیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، تجھے میرے مولا اس بابرکت مہینے کا واسطہ، نبی پاک کی ولادت کا واسطہ، ربیع الاول شریف کے مہینے کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ میرے مولا رمضان المبارک کا مہینہ تو تمام مہینوں کا سردار ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ میرے مولا یہ تو مہینہ اتنا پرنور ہے، اس مہینے کے اندر تو صاحب قرآن کی ولادت ہوئی، یعنی جن پر قرآن نازل ہوا وہ سردار اس ماہ مبارک کے اندر تشریف لے کر آئے۔ میرے مولا ہمارے نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما دے، ہمیں سیرت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں نبی پاک کی سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے ہم لوگوں کو اپنے ملک کے لیے ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین اور غزہ میں مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس بیواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا دے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اللہ والوں ایک بات تو دیکھیں سمجھنے والی ہے۔
آپ لوگ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں آپ کو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا پھر مسجدوں میں اعلانات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے جب آپ کو خبر ملے کہ ماہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہو گیا ہے، چاند نظر آ گیا ہے، تو فوری طور پر آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یا تو چاند کو آپ لوگ پہلے دیکھ لیں، چاند کا دیدار آپ لوگ کر لیں، جب چاند کا دیدار آپ لوگ کر لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ افضل طریقہ یہی ہے کہ چاند کا دیدار کریں اور 3 بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں، اور جو چاند کی دعا ہے وہ پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ آپ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والو، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی جو آپ رکھنا چاہیں، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے
ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے، اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے، بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریمو یا اللہ۔
یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو پھر یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے عمل کر لیا، آپ لوگوں نے وظیفہ کر لیا، اب اللہ والوں اب آپ نے دعا کرنی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ یقین کریں یہ ہم سب کے لیے بہار لے کر آتا ہے، یہ ہم سب کے لیے نیکیوں کا، خوشیوں کا، انعامات کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اب دعا کھل ڈل کے مانگے، دعا اتنی زیادہ کھل کے مانگے جس طریقے سے میں نے دعا مانگی۔ بار بار ایک ہی چیز کو مانگتے رہیں۔ جب کوئی بچہ ضد کرتا ہے نا تو ماں بھی وہ چیز دلا ہی دیتی ہے، وہ کھلونا دلا ہی دیتی ہے، وہ تو رب ہے۔ جب اس رب سے ہم لوگ ضد کریں گے تو گویا سوچیں کہ رب ہمیں کتنا نوازے گا۔ بہت سے تو میرے ایسے سبسکرائبرز ہیں، میرے دیکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دعا میں 2 بار گناہ معاف کرنے کا کہا تھا۔ ارے بھائی 2 کیا 10 بار کہیں جب بھی کم ہے، گناہ معاف ہو جائے یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ آپ تمام مسلمان بھائیوں کو ربیع الاول شریف کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کو اس چاند کے صدقے بے شمار کی کامیابیاں عطا کرے، آپ کے سارے قرض ختم ہو جائیں، میری بہنوں کے لیے بہترین رشتے ہو جائیں، رشتوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، کاروباروں کی جتنی بندشیں ہیں سب ٹوٹ جائیں۔ اللہ پاک آپ کے رزق کو بھی کھول دے، آپ کے لیے آسانی بھی کر دے۔ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی عطا فرما۔ جن کا دل کرتا ہے عمرہ کرنے کا، میرا اللہ پاک ان کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔